अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। आज हम एक नया नावल शुरू कर रहे हैं, बस एक दाग़े नदामत। गेट खुला हुआ था, वो अंदर दाखिल हो गई। घर में मुकम्मल खामोशी थी। पहले जब वो घर आती थी तो उसके भतीजे भतीजियों का हंगामा बाहर तक आ रहा होता था। लॉन अबूर करके वो अंदरूनी दरवाजे तक पहुंच गई और फिर उसमें इतनी हिम्मत और हौसला बाकी नहीं रहा कि वो बेल बजाती और घर वालों को अपनी आमद की इत्तला देती। कोई भी लड़की उसकी जगह होती तो इतनी ही बेहौसला होती। वो बरामदे की सीढ़ियों में बैठ गई। आंसू उसके गालों को भिगोते हुए दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे और वो जैसे उनसे बिल्कुल बेखबर थी। फिर अज़रा भाभी ने अचानक उसे अंदर वाली खिड़की से देख लिया था। गम और गुस्सा में डूबी हुई वो किचन में गई थी। क्या हुआ? मैमूना भाभी ने उन्हें उस गुस्सा के आलम में आते देखकर पूछा। मोमल वापस आ गई है। क्या? मैमूना भाभी का मुंह खुला का खुला रह गया। कहाँ है वो? वहाँ बरामदे में बैठी है। मैंने उसे खिड़की से देखा था। तुम ये बताओ फारूक क्या कर रहा है? वो तो सो रहे हैं। बस ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। अज़रा भाभी मैमूना को साथ लेकर बाहर आ गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा और बेसाख्ता उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे। क्या लेने आई हो यहाँ? अज़रा भाभी का सवाल उसकी समाज से टकराया था। भाभी, वो सिर्फ यही कह सकी, यहाँ से चली जाओ। जहाँ 3 दिन गुजारे हैं वहाँ बाकी ज़िंदगी भी गुजार सकती हो। अज़रा भाभी ने दबी आवाज़ लेकिन तलख लहजे में उससे कहा। भाभी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो अगवा कर लिया गया था। आप? अज़रा भाभी ने दबी आवाज़ लेकिन सीख पा लहजे में उससे कहा। भाभी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो अगवा कर लिया गया था। आप? अज़रा भाभी ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। ये ड्रामा किसी और के सामने करना। हमारे लिए तुम और तुम्हारे लिए हम मर गए हैं। तुम अपने भाइयों को अच्छी तरह जानती हो। अगर उन्हें तुम्हारे आने का पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए बेहतर है तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अज़रा भाभी ने बहुत जहरीले लहजे में कहा था। भाभी, प्लीज़ मुझ पर रहम करें। मेरी कोई गलती नहीं। मैं कहाँ जाऊँगी? फूट फूट कर रोने लगी। अज़रा भाभी पर उसके आंसुओं का उल्टा असर हुआ। ये उस वक्त सोचना था जब घर से भागी थी। तुम्हें अपने भाइयों को तमाशा बनाते हुए शर्म नहीं आई? तुमने ये नहीं सोचा कि लोग उनसे कैसे कैसे सवाल करेंगे? तुमने हम पर रहम नहीं किया। हम तुम पर रहम क्यों करें? हमने भी अपनी बेटियां ब्याहनी हैं और तुम्हें घर में रख कर हम उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहते। हमें मुआफ़ करो और यहाँ से चली जाओ। हम पर रहम करो। तुम्हारे भाई तुम्हें कत्ल कर देंगे और ख़ुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। तुम क्यों हमारा घर बर्बाद करना चाहती हो? यहाँ से जाओ। भाभी बात करते करते उसे बाजू से पकड़े हुए गेट तक ले आई और फिर गेट खोलकर एक झटके से उसे बाहर धकेल दिया। गेट बंद करते वक्त उन्होंने कहा, दोबारा यहाँ मत आना। वो सख्ते के आलम में बंद गेट को देखती रही। ये सब कुछ उसके लिए नाकाबिल यकीन था। वो जानती थी उसे घर वालों की नफ़रत और गुस्से का सामना करना पड़ेगा, मगर उसे ये तवक्को नहीं थी कि वो उसे घर से निकाल देंगे। शायद इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बेकसूर समझ रही थी, लेकिन उसे बेकसूर नहीं समझा गया। वो नहीं जानती थी वो अब कहाँ जाएगी। फिर उसने बारी बारी अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के दरवाजे खटखटाने शुरू किए और जैसे कोई पंडोरा बॉक्स खुलता चला गया। एक ही दिन में उसने बहुत कुछ सीख लिया। जो चीज़ें गुजरे हुए 20 साल उसे नहीं सिखा सके थे, वो इस एक दिन ने उसे सिखा दी थी। वो रिश्तेदारों के रवैये से दिल बर्दाश्त नहीं हुई। अगर सगी भाभियाँ उसे अपने घर में नहीं रख सकी थी तो कोई चचा या फूफी कैसे रख लेते। लेकिन दोस्तों के रवैये ने उसे हकीकतन रुलाया था। शायद उसके भाई उसकी तलाश में उसकी सब दोस्तों के घर जा चुके थे, इसलिए वो जहाँ गई वहाँ पहले से ही उसके बारे में बहुत सी दास्तानें मौजूद थी। बारी बारी वो अपनी चारों दोस्तों के घर गई। फारिया की अम्मी ने दरवाजे पर ही उससे कह दिया कि फारिया घर पर नहीं है और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। सायरा की अम्मी ने बड़ी दुरुस्ती से उससे पूछा, सायरा से क्या काम है? वो कहने की हिम्मत नहीं कर पाई और वहाँ से पलट आई। बाकी दोनों दोस्तों के घर भी उसके साथ ऐसा ही सलूक हुआ था। वो दोस्त जो 3 दिन पहले तक उसे खींच खींच कर अपने घर ले जाती थी, अब उसे पानी तक पिलाने पर तैयार नहीं थी। मोमन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे मदद मांगती। उसने उनकी शाह पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी और वो उसे पहचानने को तैयार नहीं थी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। एक सड़क के किनारे लगे हुए सरकारी नलके से उसने पानी पिया और दोबारा बेमकसद सड़कों पर चलने लगी।
اس کی دوست اس کا واحد سہارا اور آخری امید تھی، اور کوئی نہیں تھا جس کے پاس وہ مدد کے لیے جا سکتی۔ وہ خالی الذہنی کی کیفیت میں سڑک پر چل رہی تھی جب اس نے اچانک کسی کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ مومل، مومل۔ اسے اپنا نام بے حد اجنبی لگا تھا۔ پھر اچانک کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہو۔ کہاں گم ہو تم؟ آواز ہی نہیں سنتی؟ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں۔ اس بار اس نے آواز اور چہرہ پہچان لیا۔ وہ فاطمہ تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مومل سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ فاطمہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی کچھ چونک گئی تھی۔ کیا ہوا مومل؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے تشویش سے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ کیا ہوا ہے مومل؟ تم اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس بار فاطمہ نے ہلکے سے اس کا کندھا جھنجھوڑا تھا۔ مومل کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ یہ کہہ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ فاطمہ اور اس کی ساتھی لڑکی اسے روتے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ وہ مین روڈ پر کھڑی تھی اور لوگ آتے جاتے ہوئے انہیں گھور رہے تھے۔ فاطمہ، میں گاڑی لاتی ہوں، ہم مومل کو ہاسٹل لے جاتے ہیں، پھر وہیں سب کچھ پوچھنا۔ ربیہ یہ کہہ کر تیزی سے کار پارکنگ کی طرف گاڑی نکالنے چلی گئی۔ فاطمہ اسے چپ کروانے میں لگ گئی، لیکن وہ چپ ہونے کی بجائے اور زیادہ رونے لگی تھی۔ اس کے اس طرح رونے پر فاطمہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹوں بعد ربیہ کار لے آئی اور فاطمہ اسے کار میں بٹھا کر ہاسٹل لے آئی تھی۔ ہاسٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد بھی وہ اسی طرح ہچکیوں اور سسکیوں سے روتی رہی، مگر اس بار فاطمہ نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ ربیہ اور فاطمہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ پھر ربیہ نے دراز سے ایک ٹیبلٹ نکال کر پانی کے گلاس کے ساتھ فاطمہ کو تھما دی۔ تم اسے یہ ٹیبلٹ کھلا دو، اگر یہ اسی طرح روتی رہی تو مجھے ڈر ہے کہیں اس کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ تم اسے چپ کرواؤ، میں تمہارے لیے چائے اور سنیکس بھجواتی ہوں، ربیہ ہلکی آواز میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ فاطمہ نے بڑی نرمی سے ایک بازو اس کے کندھے کے گرد حمائل کر لیا اور پیار سے اسے تھپکنے لگی۔ میری طرف دیکھو ممی، دیکھو، چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پرسوں تمہاری بھابھی نے ہاسٹل فون کیا، انہوں نے بتایا کہ تم یونیورسٹی سے گھر نہیں پہنچی، اور تمہاری یونیورسٹی کی فرینڈز نے بتایا ہے کہ میں نے انہیں بتا دیا کہ تم یہاں نہیں آئیں، اور 2 دن میں انہیں فون کر کے پوچھتی رہی کہ تمہارا کچھ پتہ چلا۔ کل میں تمہارے گھر بھی گئی، مگر تمہارے گھر والوں کو تمہارا کچھ پتہ نہیں تھا، اور آج تم مجھے سڑک پر مل گئی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تم اتنے دن کہاں غائب رہی تھی؟ فاطمہ اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ آنسو بہاتی رہی۔ مومل، اپنی پریشانی مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ بڑے نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ، اگر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تو کیا تم مجھے یہاں سے نکال دو گی؟ اس نے روتے روتے فاطمہ سے پوچھا تھا۔ فاطمہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں مومل، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، چاہے تم سے کوئی غلطی کیوں نہ ہوئی ہو۔ فاطمہ نے اس کی ڈھارس بندھائی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہونٹ بھینچے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ فاطمہ سے اس کی دوستی بڑے عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ فاطمہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پہلی دفعہ ان کی ملاقات مومل کے کالج میں ہوئی تھی جہاں انہوں نے بلڈ کیمپ لگایا تھا۔ مومل اپنا بلڈ گروپ چیک کروانے گئی تھی، مگر وہاں فاطمہ کے اصرار پر اس نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا۔ دونوں کے درمیان دوستی کا آغاز ہو گیا تھا۔ فاطمہ کی ساری فیملی سعودی عرب میں تھی اور وہ اکیلی پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ پھر دونوں اکثر ملنے لگی۔ مومل ہر ویکینڈ پر فاطمہ کو اپنے گھر بلا لیتی اور اکثر خود بھی اس کے ہاسٹل جایا کرتی۔ جلد ہی دونوں کی دوستی اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ باہر سے آنے والی چیزوں میں سے آدھی چیزیں فاطمہ اسے تھما دیا کرتی تھی۔ مومل کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد ملاقاتوں میں کچھ کمی آ گئی تھی، مگر فاطمہ کے التفات میں نہیں۔ وہ اب بھی پہلے ہی کی طرح اسے فون کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ پہلے کی طرح ہر ویکینڈ پر اس کے گھر نہیں آتی تھی کیونکہ وہ میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی اور اتنا فالتو ٹائم اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ مومل کو پہلے فاطمہ کے پاس جانے کا خیال نہیں آیا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ بھی دوسری دوستوں کی طرح اسے دھتکار دے گی، مگر اب اسے فاطمہ کے پاس ہی پناہ ملی تھی۔ مومل 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ اس وقت 10 سال کی تھی جب اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور اسے دونوں بڑے بھائیوں نے پالا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ بھابھیوں کو نن سے شوہروں کا یہ التفات کھٹکتا تھا، لیکن وہ زہر کے گھونٹ پینے پر مجبور تھیں۔
شوہروں کو خوش کرنے کے لیے وہ ظاہری طور پر اس پر صدقے واری جاتی تھیں، کیونکہ اس کے طفیل ان کی بہت سی فرمائشیں ان کے شوہر پوری کر دیتے تھے۔ مومل اگر سمجھدار ہوتی تو بھابھیوں کے بناوٹی رویے کو سمجھ جاتی، لیکن اس میں اگر یہ خوبی ہوتی تو شاید وہ اس حال تک کبھی نہ پہنچتی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے اشاروں پر چلا کرتی تھی۔ کسی نے اس کی تھوڑی سی تعریف کی اور کسی کام پر اکسایا اور اس نے بلا سوچے سمجھے وہ کام کر دیا، اس بات کا اندازہ لگائے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتی تھی جو اس کی دوستیں کہا کرتی تھیں۔ بعض دفعہ اسے اس بات کا فائدہ ہوتا، مگر زیادہ تر اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی دوستوں کو سائنس سبجیکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے شاندار نمبروں کے باوجود سائنس پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی دوستوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، وہ کسی کو بتائے بغیر وہ چیز اپنی فرینڈز کو پہنچا دیتی۔ اس کے دوستوں نے ہمیشہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی۔ سائرہ کو اسکول سے باہر کوئی لڑکا تنگ کرتا تھا، مومل یار تم تو بہت بہادر ہو، یار کسی طرح میرا پیچھا اس لڑکے سے چھڑواؤ۔ سائرہ کا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ اگلے دن وہ چھٹی ہوتے ہی سائرہ کے بتانے پر سیدھی اس لڑکے کے پاس پہنچ گئی اور جاتے ہی اسے دھمکانے لگی۔ وہ لڑکا اس صورتحال پر گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور دوبارہ سائرہ کے لیے وہاں کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے دوستوں نے اسے خوب شاباشی دی، لیکن اسکول میں اس کے بارے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ شاید ان داستانوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اسکول میں اس کا آخری سال تھا۔ کالج پہنچنے پر بھی اس نے اپنے طور طریقے نہیں چھوڑے۔ دوستوں کے لیے اس کے کارناموں میں وہاں بھی کمی نہیں آئی۔ ہر مشکل مرحلے پر وہ اسے ہی سامنے کرتی اور بلا خوف و خطر وہ ڈٹ جاتی۔ بعد میں اس کی دوست نے اس کی بے تحاشا تعریفیں کرتی۔ بھئی مجھے تو مومل پر رشک آتا ہے، کتنی بول ہے وہ، ہم تو لڑکوں کو دیکھتے ہی چھپنے لگتی ہیں، یہ اس کی ہمت ہے کہ انہیں منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ لڑکیوں کو اس جیسا ہونا چاہیے۔ تعریفوں کا یہ پل مومل کو ساتویں آسمان پر پہنچا دیتے۔ یونیورسٹی میں جانے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلی دفعہ وہ اور اس کی فرینڈز کو ایجوکیشن میں آئی تھیں، اس لیے کافی نروس تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی دوستوں نے پھر پرانے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ جو لڑکا ان پر ریمارکس پاس کرتا وہ جواب دینے کے لیے مومل کو آگے کر دیتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلے سال ہی یونیورسٹی میں خاصی مشہور ہو گئی، لیکن یہ شہرت نیک نامی کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ لڑکے پہلے کی نسبت اب اس پر زیادہ ریمارکس دیتے تھے۔ پھر انہی دنوں ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکے کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے صرف لڑکیوں میں ہی نہیں لڑکوں میں بھی تھے۔ اسفند حسن کے لیے یونیورسٹی نئی نہیں تھی۔ چند ماہ پہلے اس نے اس یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹرز میں ٹاپ کیا تھا۔ اب وہ CSS کی تیاری کے لیے دوبارہ کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے یونیورسٹی آنے لگا تھا، اور اس کی آمد نے انگلش ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں کے درمیان بناؤ سنگھار کا ایک مقابلہ شروع کر دیا تھا، اور اس میں ان کا کوئی اتنا زیادہ قصور بھی نہیں تھا۔ جس شخص کا نام اسفند حسن تھا وہ واقعی دیکھنے کی چیز تھا۔ اس کی صرف پرسنالٹی ہی زبردست نہیں تھی، بلکہ اس کا ذہن بھی کچھ غیر معمولی ہی تھا۔ سارے پلس پوائنٹ ہونے کے باوجود حیرت کی بات یہ تھی کہ یونیورسٹی میں اس کا کوئی اسکینڈل بھی کبھی مشہور نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی پرسنالٹی اور ذہانت کی وجہ سے اس کا شہرہ تھا۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ لیکچرز اٹینڈ کیا کرتا تھا، اور کلاس میں اس کی موجودگی پروفیسرز کو خاصا چکنا رکھتی تھی، کیونکہ اس کی نالج کسی بھی چیز کے بارے میں بہت اپ ٹو ڈیٹ تھی، اور وہ کسی بھی لمحہ کوئی بھی سوال کر سکتا تھا، اور اس کے سوالات عام نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر پروفیسرز کو مشکل میں ڈالتا رہتا تھا۔ CSS کی تیاری کے سلسلے میں وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک کلاس اٹینڈ کرنے آیا کرتا تھا، اور اس کی آمد نے انگلش ڈپارٹمنٹ میں اچھی خاصی ہلچل مچا دی تھی۔ جن دنوں اس نے آنا شروع کیا تھا ان دنوں مومل بیمار تھی، اور اس نے ایک ہفتہ کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ یونیورسٹی آئی تھی تو وہ اپنی دوستوں کی گفتگو سن کر حیران رہ گئی تھی۔ ان کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، ہائے آج اسفند بلیک ڈے میں کیسا لگ رہا تھا، اسفند پر کلاسز کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ مومل کو اس کے بارے میں سن کر اسے دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تو اس کی دوستوں نے بطور خاص اسے اسفند کا دیدار کروایا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ بھی بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ واقعی مردانہ حسن کا نمونہ تھا۔ چند دن وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے حسن اور پرسنالٹی کے قصیدے پڑھتی رہی، اور اپنی دوستوں کی طرح ڈپارٹمنٹ میں اس کی آمد کا انتظار کرتی رہتی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس روٹین سے تنگ آ گئی۔ وہ یکسانیت پسند نہیں تھی، لیکن اپنی دوستوں کی خاطر وہ اب بھی اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی تھی کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں کب آتا اور کب جاتا ہے۔
وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کلاس کے باہر کھڑی ہوتی کیونکہ اس کی دوست اکیلے وہاں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، اس لیے مومل جیسے جوان مرد کی موجودگی ضروری تھی۔ اسے مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑتا، حالانکہ اس کے انتظار میں بے وقوفوں کی طرح آدھ گھنٹہ گزارنا اسے کافی مشکل لگنے لگا تھا۔ لیکن دوستی تو دوستی ہے، میں انہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی، وہ ہر بار یہی سوچتی۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ان کا گروپ آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں ان کے بارے میں سرگوشیاں ہونے لگی تھیں، لیکن اس نے اس جانب زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس دن وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ لائبریری میں شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ لینے گئی تھی۔ اس ڈرامے کا اوریجنل ٹیکسٹ بازار میں دستیاب نہیں تھا اور اس نے سوچا کہ جب تک وہ مارکیٹ میں نہیں آتا وہ لائبریری سے اسے ایشو کروا کر پڑھ لے گی۔ جب کاؤنٹر پر اپنے دوست کے ساتھ کتاب ایشو کروانے گئی تو اس نے دیکھا اسفند بھی کچھ کتابیں ایشو کروا رہا ہے۔ اس کے دوست کچھ نروس ہو گئی تھی، اس کا اپنا دھیان بھی اس کی جانب تھا۔ اسی وقت لائبریرین اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میکبتھ کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے لائبریری میں، شیکسپیئر کا مشہور ناول ہے، اس نے کچھ نروس سے انداز میں لائبریرین سے پوچھا۔ اسفند نے رجسٹر پر سائن کرتے کرتے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی کیونکہ اس سے اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی جو وہ اس طرح مسکراتا۔ مومل نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے نظر ہٹا لی۔ ایکسکیوز می مس، شیکسپیئر نے میکبتھ نام کا کوئی ناول نہیں لکھا، لائبریرین کی بجائے اس نے اسفند کو کہتے سنا تھا۔ وہ سر گھما کر پھر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ فوری طور پر مومل کو کوئی جواب نہ سوچا۔ اس نے اپنی دوست پر نظر دوڑائی، وہ بھی کچھ حیرت زدہ تھی۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، شیکسپیئر کا ناول میکبتھ ہمارے سلیبس میں شامل ہے، مومل نے قدرے بلند آواز میں اس سے کہا تھا، مگر وہ اسی طرح مسکراتا رہا۔ آپ کے سلیبس میں شیکسپیئر کا کوئی ناول نہیں ہے، اس نے ایک بار پھر کہا۔ اس کا اصرار مومل کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ ہمارے سلیبس میں شیکسپیئر کا یہ ناول ہے۔ اس بار وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چلیں ٹھیک ہے، بیٹنگ ہی صحیح، کیوں عمر؟ شیکسپیئر نے اس نام سے کوئی ناول لکھا ہے؟ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں اپنے پاس کھڑے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں، اس کے دوست نے بڑا مختصر سا جواب دیا تھا۔ آپ نے سنا، عمر نے لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے، لیکن وہ شیکسپیئر کے ایسے کسی ناول کو نہیں جانتا۔ اب آپ ثابت کریں کہ شیکسپیئر نے اس نام کا کوئی ناول لکھا ہے۔ وہ اب اس کی باتوں میں جھنجھلانے لگی۔ آپ کو کچھ نہیں پتا، شیکسپیئر نے اس نام کا ناول لکھا ہے اور وہ ہمارے سلیبس میں بھی ہے، بلکہ آپ ٹھہریں، میں آپ کو سلیبس دکھاتی ہوں۔ بات کرتے کرتے اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے بیگ میں پارٹ 1 کا سلیبس موجود تھا۔ سلیبس نکال کر اس نے بڑے فخریہ انداز میں اسفند کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اگر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ناول اس سلیبس میں شامل ہے اور اسے شیکسپیئر نے ہی لکھا ہے۔ لیکن اسفند نے سلیبس پر نظر ڈالنے کی بجائے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر میری بجائے آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ناول نہیں پلے ہے، اور شیکسپیئر ناول نہیں پلیز لکھتا تھا۔ اس کے جملے پر مومل کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ جانتی تھی کہ شیکسپیئر نے ناول نہیں لکھے ہیں، لیکن اس نے نروس ہو کر ایک واضح غلطی کی تھی اور بعد میں وہ اس پر اڑی رہی۔ خجالت سے اس کا برا حال تھا۔ کسی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے وہ لائبریری سے باہر آ گئی۔ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ باہر آ کر وہ اپنے دوست پر دھاڑنے لگی۔ تمہیں مجھے میری غلطی کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، تم منہ بند کر کے سارا تماشا دیکھتی رہی۔ اس کی دوست اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ یار مجھے تو خود پتہ نہیں تھا، مجھے کیا اندازہ کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی اس بحث میں انوالو نہ ہونے دیتی۔ ویسے یار دیکھو اس نے کس طرح تمہاری غلطی کو پکڑا ہے، مگر میں تو حیران ہوں کہ اس نے تم سے بات کیسے کر لی۔ مجھ سے بات کرتا تو میں تو فوت ہی ہو جاتی۔ عالیہ کی بات پر مومل کا پارا اور چڑھ گیا۔ وہ کافی دیر عالیہ پر برستی رہی۔ خجالت سے اس کا برا حال تھا اور اسی خجالت کے مارے وہ اگلے دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ تیسرے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو اس کی دوستیں اسے دیکھ کر بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی تھیں۔ تمہارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اسفند نے۔ وہ عالیہ کی بات پر حیران رہ گئی۔ سائرہ نے اسے ایک کتاب تھما دی۔ تم تو کل آئی نہیں تھی، مگر اسفند آیا تھا اور یہ ڈرامہ دے کر کہنے لگا کہ اپنی دوست کو یہ ناول میری طرف سے دے دیجیے گا۔ وہ سائرہ کی بات پر یکدم بگڑ گئی۔ اور تم نے خاموشی سے یہ کتاب تھام لی؟ وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا اور تم لوگوں نے ذرا پرواہ نہیں کی۔ صرف کتاب نہیں، اس کے اندر ایک خط بھی ہے تمہارے لیے، وہ پڑھو۔ پھر غصہ کرنا، فاریہ نے ہنس کر کہا۔ مومل نے کچھ پریشانی کے عالم میں خط نکالا۔ مائی ڈیئر مومل، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا، لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے مجھے محبت ہوئی ہے۔
میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، اور اب میں تمہاری جانب سے جواب کا انتظار کروں گا۔ مجھے یقین ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ تمہارا اور صرف تمہارا اسفند۔ خط پڑھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کمینے کی اتنی جرأت کہ وہ مجھے اس قسم کے محبت نامے بھیجے؟ ہم تو خود اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ یہ خط خود جا کر اس کے منہ پر مارتے ہیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ہمارا یہ کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ جو کچھ کرنا چاہیے تم کو کرنا چاہیے، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو سکتا ہے وہ تم سے معذرت بھی کر لے۔ اس وقت وہ کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوگا، تم وہیں جا کر اسے بات کرو، ذرا اسے پتہ تو چلے کہ تم کیا ہو۔ اس نے فاریہ کے مشورے پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور سیدھا کیفیٹیریا میں پہنچ گئی۔ بڑی آسانی سے اس نے اسفند کو وہاں پا لیا تھا۔ اسفند اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی اس مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مومل نے اس کی میز پر پہنچ کر کتاب کھینچ کر اس کے منہ پر دے ماری۔ تم نے کیا سمجھ کر مجھے یہ کتاب دی ہے؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ اسفند نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا تھا اور جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو خون کے چند قطرے اس کی ہتھیلی پر نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ میں نے یہ پلے آپ کو اس لیے دیا تھا کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، صرف نیک نیت یا خلوص کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو آپ بڑے آرام سے یہ کتاب واپس کر سکتی تھیں۔ اس قسم کی بےہودگی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بہت سرد لہجے میں اسے کہا تھا، مگر اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں تک اس کی آواز پہنچے۔ مومل پر اس کے لہجے کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک بار پھر وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا خط اس پر اچھال دیا۔ یہ لو لیٹر تم نے کون سے خلوص کے اظہار کے لیے دیا ہے؟ وہ جیسے اس کی بات پر دم بخود رہ گیا تھا۔ میں نے کوئی لو لیٹر نہیں لکھا۔ تو کیا یہ تمہارے فرشتوں نے لکھا ہے؟ تم نے کیا سوچا کہ تم مجھے پھنسا لو گے اس طرح کے خط بھیج کر؟ میرے پاس ان خرافات کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں یونیورسٹی اس لیے نہیں آتا، اور جہاں تک تمہیں پھنسانے کا تعلق ہے تو مجھے خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو پہلے ہی میرے انتظار میں کھڑی رہتی ہو۔ اسفند نے بہت تلخ لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ مومل کے جسم میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے ایک زناٹے کا تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ کیفیٹیریا میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ اسفند حسن اپنے گال پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا اور وہ چیلنج کرنے والے انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس تھپڑ کے لیے تم ساری عمر پچھتاؤ گی۔ اسفند نے بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کہا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ وہ اس کے تاثرات سے خائف نہیں ہوئی۔ یہ تم بہت جلدی جان جاؤ گی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابیں اٹھا کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کیفیٹیریا سے نکل گیا۔ مومل پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ واپس اپنے دوستوں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ چلی گئی اور انہیں سارے واقعات سنا دیے۔ مومل، تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ فاریہ اس کی بات سن کر چیخ پڑی۔ کیوں نہ مارتی؟ وہ بیہودہ بکواس کر رہا تھا۔ کیا میں اتنے لوگوں کے سامنے اپنی رسوائی برداشت کرتی؟ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ نہ تم لوگ اس کے لیے کلاسز کے باہر کھڑی ہوتی اور نہ مجھے تم لوگوں کے ساتھ جانا پڑتا۔ وہ اپنے دوستوں پر برس پڑی۔ مومی، ہم نے تمہارے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا کیونکہ آج اپریل فول تھا، اور تم نے بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی حماقت کر دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یکدم عالیہ نے اس سے کہا۔ مومل کو یوں لگا جیسے اس کے پاس کوئی بم پھٹا ہو۔ اس نے بے یقینی سے فاریہ اور عالیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھیں، وہ خط اکثر نے لکھا تھا، اسفند نے نہیں۔ تم نے اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی نہیں پہچانی۔ تم بھی بعض دفعہ حد کر دیتی ہو۔ مومل کا پارا اس وقت آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے دوستوں کو بے نقط سنائی۔ وہ وضاحتیں پیش کرتی رہی مگر اس نے کوئی وضاحت قبول نہیں کی تھی۔ چند منٹوں پہلے کا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور اس کی خلش بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس کا دل یونیورسٹی میں نہیں لگا تھا۔ دوستوں کے روکنے کے باوجود وہ وہاں نہیں رکی اور پوائنٹ کی طرف چلی گئی۔ اپنے گھر کے پاس وہ حسب معمول بس سے اتری تھی اور پھر مین روڈ سے بائی روڈ پر مڑ گئی۔ اس کا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس نے سفید رنگ کی اس ہونڈا پر بھی غور نہیں کیا تھا جس نے گھر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل لعنت ملامت کر رہا تھا۔ میں نے غلطی کی اور ٹھیک ہے، میں کل اسفند سے معذرت کر لوں گی۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا اور پھر بڑی جدوجہد کے بعد سونے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے دن صبح حسب معمول تیار ہوئی تھی اور مقررہ وقت پر پوائنٹ پکڑنے کے لیے گھر سے باہر ہائی روڈ پر آ گئی تھی۔ وہ ابھی مین روڈ سے کافی دور تھی جب بہت تیزی سے ایک گاڑی یکدم اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے حیران ہو کر اس سیاہ رنگ کی گاڑی کو دیکھا جس کا فرنٹ ڈور کھلا تھا
اور سفید شلوار قمیص میں ملبوس ایک دراز قد نوجوان اس کے قریب آ گیا تھا۔ آپ محمد عباس ہیں؟ بہت شستہ لہجے میں اسے پوچھا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اتنی زحمت کریں کہ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سڑک پر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی جائے۔ مومل اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر تھک سے رہ گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر دو اور لمبے تڑنگے آدمی اس کی اطراف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ فک ہوتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس نے کسی مدد کی آس میں سڑک کو دیکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ سڑک سے کوئی گاڑی گزرے گی اور آپ شور مچا کر اسے متوجہ کر لیں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس بائی روڈ کے دونوں اطراف میں دو گاڑیاں ہیں اور وہ کسی کو بھی اس وقت تک اس سڑک پر آنے نہیں دیں گی جب تک ہم یہاں سے چلے نہیں جاتے، اس لیے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اس بار اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ اس نے مومل کے اطراف کھڑے ہوئے آدمیوں کو کوئی اشارہ کیا تھا اور ایک آدمی نے اسے گاڑی کے دروازے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ دوسرے آدمی نے کہیں سے ایک ریوالور برآمد کیا تھا اور اس پر تان دیا۔ سفید شلوار قمیص والا نوجوان کچھ کہے بغیر پرسکون انداز میں دوبارہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ وہ بھی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وہ دونوں آدمی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی نے اپنی جیب سے ایک سیاہ پٹی نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھ دی۔ اسے پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبتی محسوس ہوئی۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا۔ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اس نوجوان کی آواز ابھری تھی۔ میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سرکاری افسر ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس نے انہیں دھمکانے کی کوشش کرنا چاہی تھی۔ اچھا؟ جواب ایک بار پھر مختصر تھا۔ مومل کا دل رونے کو چاہا۔ تم مجھے اسفند کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ گاڑی میں اس بار خاموشی رہی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹانا چاہی مگر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ پٹی اتارنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے بلند آواز میں کہا۔ اب ایسا کرے تو اس کے منہ پر تھپڑ مارنا، اسی نوجوان نے کرخت آواز میں کہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مومل نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ وہ دوبارہ ہاتھ پٹی تک لے جانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زور زور سے چیخے، دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے صحیح معنوں میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی گاڑی کتنی دیر چلتی رہی۔ اس کے لیے گویا یہ قیامت کا سفر تھا۔ پھر گاڑی رک گئی۔ اس کا دروازہ کھولا گیا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اتارا۔ مومل نے دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی پٹی اتارنا چاہی مگر ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا۔ اسے ابھی آنکھوں پر ہی رہنے دو، اس نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا تھا۔ پھر اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اسے کسی گھر کے اندر لے گیا۔ مومل کو بار بار دروازے بند ہونے اور کھلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک اس نے مومل کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی پٹی اتار دی۔ چند لمحوں تک مومل کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ارد گرد کا منظر واضح ہونے لگا۔ اس کے پاس کھڑا نوجوان بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مومل کو اس کی نظروں سے خوف آنے لگا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ میں کون ہوں تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں یہ جاننے کے لیے تم کچھ دیر انتظار کرو۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے گئی اور دروازے کے ہینڈل کو گھمانے لگی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ شاید وہ اسے باہر سے لاک کر گیا تھا اور یہ چیز اس کے لیے خلاف توقع نہیں تھی۔ پھر اس نے دروازہ کا ہینڈل چھوڑ دیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ شاید وہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ وہ ایک کشادہ اور ویل فرنشڈ کمرہ تھا۔ کمرے کی ایک دیوار میں اسے کھڑکیاں بھی نظر آئیں۔ وہ تیزی سے ان کی طرف گئی اور پردے کھینچ کر وہ ایک بار پھر مایوس ہو گئی تھی۔ کھڑکیوں کے باہر گرل لگی ہوئی تھی اور کھڑکیوں سے نظر آنے والے منظر نے اسے ہلا دیا تھا۔ اسے شہر سے باہر کسی فارم ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ باہر دور دور تک کھیت، سبزہ اور درخت نظر آ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور اس بار اس نے اپنی آواز دبانے کی کوشش نہیں کی۔ کمرے میں پاگلوں کی طرح چکر لگاتے ہوئے وہ بلند آواز میں روتی رہی مگر اس کی آواز سن کر کوئی اندر نہیں آیا تھا۔ دوپہر کا کھانا وہی سفید شلوار قمیص والا نوجوان لے کر آیا تھا اور خاموشی سے اندر رکھ کر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے گئی مگر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ بہت دیر تک زور زور سے دروازہ بجاتی رہی۔ اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ جب گھر میں اس کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ روتے روتے خود ہی اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ سر پکڑ کر ایک صوفہ پر بیٹھ گئی۔
شام کے 7 بجے اس نے ایک بار پھر دروازہ کے باہر قدموں کی چاپ سنی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور ایک آدمی کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی نوجوان تھا۔ اس آدمی نے میز پر کھانے کی ٹرے رکھ دی اور اس پر پہلے سے موجود دوپہر کے کھانے کی ٹرے اٹھا لی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نوجوان نے بہت نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ مومل کو اس کے لہجے سے جیسے شہ مل گئی۔ وہ بلند آواز سے بولنے لگی، مجھے کھانا نہیں کھانا، گھر جانا ہے، تم مجھے گھر جانے دو، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ مومل نے یکدم کمرے کے دروازے سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش کا نتیجہ ایک زبردست تھپڑ کی صورت میں نکلا تھا۔ میں عام طور پر عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، مگر بعض عورتوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے، جیسے تمہارے لیے۔ تمہیں یہاں جس شخص کے کہنے پر لایا ہوں، صرف وہی تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے تم اپنا شور شرابہ بند کر دو۔ جس جگہ پر تم ہو، یہاں میرے علاوہ 3 اور آدمی ہیں اور تینوں میں سے کوئی بھی تمہارا ہمدرد نہیں ہے، اس لیے کسی سے مدد کی توقع مت رکھو۔ وہ حلق میں اٹکے ہوئے سانس کے ساتھ دہشت زدہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ شخص اپنی بات ختم کر کے اس آدمی کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسے ایک بار پھر رونا آ گیا تھا۔ پتہ نہیں گھر والوں کا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں بھائی مجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کا ذہن جیسی سوچوں کا گرداب بن گیا تھا۔ تیسری دفعہ کمرے کا دروازہ رات 11 بجے کھلا تھا اور آنے والے کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا تھا۔ اسے شک تو تھا کہ اسے اسفند کے کہنے پر اغوا کیا گیا ہے، مگر اغوا کرنے والوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی نہ تردید۔ اس لیے اس کا شبہ یقین میں نہیں بدلا تھا، یا شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اسفند حسن جیسا شخص ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا۔ اور اب اسفند حسن اس کے سامنے تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، یوں جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ سوتے ہوئے چہرے، سوجی آنکھوں، ٹھنڈے ہوتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے کمرے میں آتا دیکھتی رہی۔ تو مومل عباس کوئی بات کریں، کچھ کہیں، میرے عشق میں کتنی طاقت تھی جو آپ کو یہاں کھینچ لایا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور لہجے میں زہر تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے گھر جانے دو۔ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل گر کے رونے لگی۔ میں گھر بھجوا دوں گا، تمہیں اپنے پاس رکھ کر مجھے کرنا ہی کیا ہے؟ ہاں، بس جب تم واپس جاؤ گی تو اتنی ہی ذلت اور رسوائی ساتھ لے کر جاؤ گی جتنی کل میں یونیورسٹی سے لے کر گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ جو کچھ میں نے کل کیا وہ غلط تھا، مجھے اس پر افسوس ہے، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ جو کچھ میں آج کروں گا مجھے اس پر کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ تم اس کی مستحق ہو۔ مومل نے روتے روتے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ نہیں سکی۔ فرار آسان نہیں ہوتا، نہ زندگی سے، نہ قسمت سے، نہ ان حرکتوں سے جو ہم خود کو عقل کل سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہر شخص کو گرنے کے لیے ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض ٹھوکر لگے بغیر ہی گر جاتے ہیں، پھر انہیں اٹھانے کے لیے کوئی ہاتھ بڑی مشکل سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ وہ صبح بے حد خاموشی سے باہر چلا گیا تھا اور وہ اندر دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں آیا۔ تیسرے دن وہ صبح کے وقت آیا اور وہ اسے دیکھ کر ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اس بار اس کا لہجہ اور انداز دونوں بدلے ہوئے تھے۔ مجھے گھر جانے دو، مجھے یہاں نہیں رہنا، خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو۔ اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، مگر پہلے تم کھانا کھاؤ اور کپڑے تبدیل کر لو۔ وہ ایک پیکٹ اس کی طرف اچھال کر چلا گیا۔ وہ بجلی کی تیزی سے کپڑے بدل کر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد وہ پھر اٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ کسی کی آمد کا انتظار کرتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ اگلی صبح اسے اسی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھر سے لے جایا گیا اور پھر اس کو گھر کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ مومل بازوؤں میں منہ چھپائے رو رہی تھی اور فاطمہ جیسے سکتہ کے عالم میں تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اب مومل کو چپ کروانے کی کوشش کرتی۔ ربیہ بھی گمسم تھی۔ پھر اچانک فاطمہ بھی مومل سے لپٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ ربیہ کچھ دیر تک ان دونوں کو روتے دیکھتی رہی، پھر اس نے نرمی سے فاطمہ کو مومل سے علیحدہ کیا تھا۔ مومل، تم چپ ہو جاؤ، رونے سے کیا ہوگا؟ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، وہ ماضی ہے۔ اب آئندہ کو سوچو، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ دنیا ختم تو نہیں ہو گئی؟ کیا میری دنیا ختم نہیں ہو گئی؟ مومل نے روتے روتے سر اٹھا کر اسے کہا۔ اس کی شکل دیکھ کر ربیہ کے دل کو کچھ ہوا مگر اس نے ایک بار پھر خود پر قابو پا لیا۔ مومل، خود کو سنبھالو، جو کچھ ہو چکا ہے اسے تم نہیں بدل سکتی، مگر جو زندگی آئندہ تمہیں گزارنی ہے اس کے بارے میں تو سوچ سکتی ہو۔
زندگی؟ کون سی زندگی؟ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، کوئی رشتہ دار مجھے پناہ دینے کو تیار نہیں، میری بات پر کسی کو اعتبار ہی نہیں آتا۔ ربیہ نے اس کی بات پر ایک طویل سانس لی۔ مومل، صرف رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم تمہارے گھر والوں سے بات کریں گے، ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت ہوئی ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ تمہیں کسی اور لڑکی کے دھوکے میں اغوا کیا گیا تھا، اور جب اغوا کرنے والوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور اگر انہوں نے پھر بھی مجھے نہ رکھا تو؟ مومل نے ربیہ سے پوچھا۔ وہ فاطمہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو پھر کچھ نہیں، ہم لوگ تمہاری مدد کریں گے، تمہیں سڑک پر نہیں پھینکیں گے، ربیہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ مومل حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ یہ بات فاطمہ کہتی تو شاید اسے حیرت نہ ہوتی، لیکن ربیہ کے منہ سے یہ بات اسے بڑی عجیب لگی تھی، کیونکہ اس کی ربیہ سے صرف سرسری سی جان پہچان تھی۔ وہ فاطمہ سے ملنے آتی اور ربیہ سے بھی دعا سلام ہو جاتی، کیونکہ وہ فاطمہ کی روم میٹ تھی اور اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی، اور اس وقت وہ اس کے لیے جیسے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی تھی۔ اس نے زبردستی مومل کو کھانا کھلایا تھا اور پھر اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ پھر وہ فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا ربیہ؟ اب کیا ہوگا؟ مومل کیسے زندگی گزارے گی، کیسے رہے گی؟ فاطمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے کچھ کہا تھا۔ فاطمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے کہا تھا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے اور افسوس کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تم اب اس کے سامنے رونا مت، تمہارے آنسو اسے اور ڈپریس کر دیں گے۔ جو کچھ ہو چکا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن اسے تسلی اور دلاسا تو دے سکتے ہیں۔ بار بار وہی بات دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صبح ہم ہاسٹل جانے سے پہلے اس کے گھر جائیں گے اور اس کی بھابھیوں سے بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے رکھنے پر تیار ہو جائے، ورنہ دوسری صورت میں ہم اسے کسی ہاسٹل میں داخل کروا دیں گے۔ کچھ روپے میرے پاس ہیں اور کچھ تم دے دینا، ہم بہت آسانی سے اس کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ربیہ نے جیسے سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ فاطمہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دوسرے دن وہ مومل کے گھر گئیں، لیکن مومل کی بھابھیوں کے چہرے کے تاثرات نے انہیں بتا دیا کہ وہ اب مومل کی کسی دوست سے ملنا نہیں چاہتی، اور جب انہیں ان کی آمد کا پتہ چلا تو وہ یکدم غضبناک ہو گئیں۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ اپنے سارے دلائل دل میں لیے واپس آ گئیں۔ جب مقابل بات کرنے پر تیار نہ ہو تو اسے قائل کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ بجھے دل کے ساتھ انہوں نے مومل کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ زد چہرے کے ساتھ گمسم ان کی باتیں سنتی رہی۔ ان کا قصور نہیں ہے، وہ بھی مجبور ہیں۔ اگر مجھے گھر میں رکھیں گی تو خاندان والے ان کا جینا حرام کر دیں گے، اور بھائی تو شاید مجھے قتل بھی کر دیں۔ وہ مجبور نہیں ہیں، ڈرامہ کر رہی ہیں، صرف تم سے جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ اگر یہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا وہ اسے بھی اسی طرح گھر سے نکال دیتی؟ ربیہ غصے میں آ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ یہ سب اس ذلیل شخص کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو کوئی مجھے گھر سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ جانے کس طرح خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، مگر ربیہ کی بات نے اسے پھر رلا دیا۔ فاطمہ اسے چپ کروانے لگی۔ ایک ہفتے تک وہ اسی طرح رہی تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے رونا شروع کر دیتی اور کبھی اسفند کو گالیاں دینے لگتی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے نارمل ہونا شروع کر دیا۔ ایک ورکنگ ویمن ہاسٹل میں ربیہ نے اسے کمرہ دے دیا اور اس نے ایک بار پھر اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ یونیورسٹی جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اور پھر وہاں وہ شخص اسفند حسن بھی ہوتا اور اس کا وجود اسے خوف میں مبتلا کیے رکھتا۔ اس نے پرائیویٹ طور پر امتحان دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ربیہ اور فاطمہ تقریباً ہر روز اس کے پاس آتی تھیں اور پھر باتیں کر کے اس کا دل بہلایا کرتی۔ کبھی وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے جاتی۔ ان دونوں کا وجود اس کے لیے بہت سکون بخش تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ دونوں اس پر اتنی توجہ، اتنی محبت کیوں دے رہی تھیں۔ وہ اس کے گھر والوں اور دوسرے دوستوں کی طرح بھاگی کیوں نہیں؟ انہوں نے اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بہرحال وہ ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی اور نہ ہی ان پر اس کا کوئی حق تھا، مگر ساری سوچیں اس کے وجود کو ان دونوں کے احسانوں کے قرض میں جکڑ دیتی۔ انہی دنوں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ شروع میں اس نے اتنا دھیان نہیں دیا، مگر ربیہ ایک دن اسے زبردستی ہاسپٹل لے کر گئی اور اس کے ٹیسٹ کروائے، اور ٹیسٹوں کی رپورٹس نے ان تینوں پر جیسے سکتہ طاری کر دیا تھا۔ مومل پریگننٹ تھی۔ جس حادثے کو وہ بھول جانے کی کوشش کر رہی تھی وہ ایک بار پھر ایک بھیانک سچائی کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
ربیہ اب کیا ہوگا؟ کسی ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح وہ ایک بار پھر ربیہ کو پکار رہی تھی۔ ربیہ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ ہر قدم پر اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ تم پریشان مت ہو مومل، میں کچھ سوچوں گی کہ تمہیں اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے۔ ربیہ اور فاطمہ اسے تسلیاں دیتی ہوئی واپس آ گئیں۔ ربیہ اب کیا ہوگا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فاطمہ نے ہاسٹل واپس آتے ہی سر پکڑ لیا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ہم اسے ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا۔ ربیہ بھی اسی کی طرح الجھی ہوئی تھی۔ ربیہ کیوں نہ ہم اس لڑکے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ وہ مومل سے شادی کر لے۔ ربیہ حیرانی سے فاطمہ کی بات پر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس قدر احمقانہ خیال ہے تمہارا۔ وہ اس قدر رحم دل ہوتا تو یہ سب کچھ کرتا ہے کیوں؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہمارے کہنے پر وہ شادی پر تیار ہو جائے گا؟ ربیہ کوشش کرنے میں حرج کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مان جائے، اور اگر وہ نہ مانا تو کم از کم ہم اسے اس بات پر مجبور کریں گے کہ مومل کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلوائے۔ ہم اسے دھمکی دیں گے کہ ہم یہ معاملہ اس کے گھر لے کر جائیں گے۔ ربیہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے پاس تو اتنے روپے نہیں ہیں کہ ہم اس کو چھٹکارا دلا سکیں، مگر وہ تو مومل کی مشکل حل کر سکتا ہے، ذرا سوچو تو۔ وہ ربیہ کو قائل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تمہاری یہ تجویز کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے میں نہیں جانتی، مگر ٹھیک ہے، ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں۔ ربیہ نے بے دلی سے کندھے اچکا دیے۔ اگلے دن وہ دونوں یونیورسٹی چلی گئیں۔ مختلف ڈپارٹمنٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے وہ اس تک پہنچ ہی گئیں۔ وہ لائبریری میں بیٹھا تھا۔ چند لمحوں تک وہ بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکیں۔ وہ واقعی خطرناک حد تک مردانہ حسن کا مالک تھا، اور کسی لڑکی کا اسے دیکھ کر اس پر فدا ہو جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ آپ کا نام اسفند حسن ہے؟ ربیہ نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ اس نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ہاں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ربیہ کی بات پر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کریں۔ دیکھیں، آپ پلیز باہر آ کر ہماری بات سن لیں، ہم ان کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتے۔ ربیہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اٹھ کر ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ ربیہ نے باہر آنے کے بعد مختصر لفظوں میں اپنا اور فاطمہ کا تعارف کرایا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ ہم آپ سے مومل کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ تعارف کرواتے ہی ربیہ بلا توقف اصل موضوع پر آ گئی۔ اسفند کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ اس کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے سرد لہجے میں ان سے پوچھا تھا۔ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، اسے جان کر آپ کیا کریں گے؟ ہم تو آپ کو صرف یہ اطلاع دینے آئے ہیں کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیا؟ ربیہ کی بات پر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، اور چند لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اتنی حیرت کس بات پر ہے آپ کو؟ جو کچھ آپ نے کیا تھا، کیا اس کے بعد ایسی کوئی خبر حیرت انگیز ہو سکتی ہے؟ ربیہ کا لہجہ بے حد کٹیلا تھا۔ وہ اس کی بات پر چند لمحوں تک کسی سوچ میں گم رہا، اور پھر اس نے یکدم تیز آواز میں کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی مستحق تھی۔ اب اگر وہ پریگننٹ ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اس لیے مجھے اس اطلاع سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کو میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز؟ اولاد تو تمہاری ہی ہے، پھر سارے نقصان وہ اکیلی کیوں برداشت کرے؟ تم مجھ سے شادی کرو۔ فاطمہ یکدم بیچ میں بولنے لگی تھی۔ آپ لگتا ہے کہ پاگل ہو گئی ہیں، میں اور اس سے شادی کروں؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسفند کا لہجہ قطعی تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اسے تمہارے گھر بھجوائیں گے تاکہ وہ تمہاری فیملی کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتائے۔ فاطمہ کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا تھا۔ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تم کسی کی زندگی تباہ کر سکتے ہو تو ہم کیا کسی کو یہ سب بتا نہیں سکتے؟ تمہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ذلت اور رسوائی کیا ہوتی ہے۔ فاطمہ ایک بار پھر بول اٹھی۔ دیکھو، میری منگنی ہو چکی ہے، اس سال کے آخر میں میری شادی ہونے والی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر میری فیملی کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تب بھی میں ان کی نظروں سے گر ضرور جاؤں گا، مگر وہ میری شادی وہی کریں گے۔ وہ مومل کو میری بیوی کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے تم اس حوالے سے مجھے بلیک میل مت کرو۔ مگر ہاں، ٹھیک ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں اس کا تاوان دے سکتا ہوں۔ اسے جتنے روپے کی ضرورت ہے وہ لے لے، اس مصیبت سے چھٹکارا پا لے۔ میں اب اس کی صرف یہی مدد کر سکتا ہوں۔ اسفند کے لہجے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کی آواز اب بہت مدھم ہو چکی تھی۔ اسفند، کبھی انسان بن کر سوچو تو تمہیں خیال آئے گا کہ تم جسے مارنے کی بات کر رہے ہو وہ تمہاری اپنی اولاد ہے۔ اپنی اولاد کو تو صرف سانپ کھاتا ہے، مگر وہ بھی اسے دنیا میں ضرور آنے دیتا ہے۔ تم تو سانپ سے بھی گئے گزرے ہو۔
تمہاری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوئی ہے، اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہم نے اسے سہارا دیا ہے مگر کب تک؟ اور تم ایک بات یاد رکھنا، ہم نے اسے سہارا ضرور دیا ہے مگر تمہاری اولاد کو نہیں دیں گے۔ ابورشن تو ہم اس کا کبھی نہیں کروائیں گے۔ تمہاری درندگی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تو ہونا ہی چاہیے اس دنیا میں، جو 20-25 سال بعد تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے پوچھے کہ کیا تم انسان ہو؟ ناجائز بچوں کو جب لوگ نام نہیں دیتے تو وہ کیا بن جاتے ہیں یہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اور ایک بار سوچو، بیٹی پیدا ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ وہ بھی اپنی ماں کی طرح ٹھوکری کھاتے پھرے گی، اور اگر اسے بھی تمہاری طرح کے لوگ ملنے لگے تو کیا ہوگا؟ کبھی سامنا ہونے پر کیا تم شرم سے ڈوب نہیں مرو گے؟ کبھی سامنا ہونے پر کیا تم شرم سے ڈوب نہیں مرو گے؟ ایک بار اس بھیانک دل کے بغیر سوچو، لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ربیہ کی باتوں پر نظریں زمین پر جمائے خاموش کھڑا رہا۔ ربیہ نے مزید کچھ نہیں کہا اور فاطمہ کے ساتھ واپس ہاسٹل آ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ شادی پر تیار ہوگا؟ ہاسٹل واپسی پر فاطمہ نے ربیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہرحال اگر وہ شادی پر تیار نہ ہوا تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ مومل کا ابورشن خود کروائے۔ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ ربیہ کو تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے وقت ربیہ کا فون آیا تھا۔ وہ وارڈن کے کمرے میں فون سننے گئی اور جیسے حیرت سے جم کر رہ گئی۔ فون پر اسفند حسن تھا۔ کسی تمہید کے بغیر اس نے کہا تھا، میں مومل سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ ربیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن میں فی الحال اس شادی کا اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی اپنے والدین سے کوئی جھگڑا افورڈ نہیں کر سکتا۔ چند ماہ بعد میں پیپرز سے فارغ ہو جاؤں گا، تب میں اپنی فیملی کو شادی کے بارے میں بتا دوں گا۔ ابھی میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ میرے دوست کا ایک فلیٹ ہے، وہ چاہے تو وہاں شفٹ ہو جائے۔ آپ لوگ نکاح کی تاریخ طے کر لیں اور مجھے انفارم کر دیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ربیہ کو اپنا فون نمبر اور موبائل نمبر لکھوایا تھا۔ ربیہ کی ساری تھکن جیسے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس کمرے میں آئی تھی۔ یہ خبر سن کر فاطمہ کی بھی یہی حالت ہوئی تھی۔ اس رات وہ دونوں بڑے سکون سے سوئی تھیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب انہوں نے مومل کے ہاسٹل جا کر اسے یہ خبر سنائی تو وہ جیسے ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں میں تم لوگوں پر بوجھ ہوں، مگر یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے اس شخص کے سر تھوپنے کی کوشش کرو جو میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ تم اگر مجھ سے تنگ آ گئی ہو تو مجھ سے صاف صاف کہہ دو، میں کہیں چلی جاؤں گی، لیکن مجھے دوبارہ پلیٹ میں رکھ کر اس شخص کے سامنے پیش کرنے کی کوشش مت کرو۔ ربیہ اور فاطمہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھیں۔ انہیں اس سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ دیکھو مومل، تم ایموشنل ہو رہی ہو۔ ربیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس نے ربیہ کی بات کاٹ دی۔ میں نہیں، تم لوگ ایموشنل ہو رہے ہو۔ میں جس شخص کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی اس کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں اس سے شادی کرنے کی بجائے جان دینا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ میرے دل میں اس کے لیے کتنی نفرت ہے یہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اذیت، وہ تکلیف دہ ذلت صرف مجھے اٹھانی پڑی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ ہوا ہوتا تو پھر میں تم سے پوچھتی۔ مومل، میں جانتی ہوں تم اسے بہت نفرت کرتی ہو، لیکن اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ ربیہ، میں کیوں سوچوں اس کے بارے میں؟ وہ جہنم میں جائے، مجھے کسی بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ہر قیمت پر اسے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، چاہے تم لوگ میری مدد کرو یا نہ کرو۔ مومل، تم اپنے بچے کو مار ڈالو گی؟ اس کے باپ نے بھی تو مجھے مار ڈالا تھا نا؟ کیا اس نے مجھ پر رحم کھایا تھا؟ پھر میں اس پر رحم کیوں کروں؟ میں اپنی آستین میں ایک اور سانپ کیوں پالوں؟ اس کے پاس ربیہ کی ہر بات کا جواب تھا۔ اتنی دیر سے تمہاری باتیں سن رہی ہوں، اب تم ہماری بات سنو۔ اپنی تباہی کی ذمہ دار تم خود ہو۔ فاطمہ نے یکدم بولنا شروع کر دیا۔ مومل کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ فاطمہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ تم نے کیوں اپنے دوستوں کے کہنے پر اس سے لڑنا شروع کر دیا تھا؟ کیوں اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا؟ اگر تم ایک فضول سی بات پر اسے جھگڑا مول نہ لیتی تو آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس ہے، لیکن اسفند کے لیے کیا کہو گی؟ عزت صرف عورت کی نہیں ہوتی، مرد کی بھی ہوتی ہے۔ تم نے بھی اسے ذلیل کیا تھا اور تمہاری پہل نے ہی اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ تمہاری دوستوں نے تمہیں ایک غلط بات پر اکسایا، تم نے فوراً وہ کام کر ڈالا۔ ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، تمہاری سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی؟ مجھے لگتا ہے تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئی، تم نے اپنی غلطی سے کچھ نہیں سیکھا۔ تمہیں اپنی زندگی بچانے کا ایک اور موقع مل رہا ہے اور تم اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی۔ اسفند نے اگر تمہیں اغوا کر کے ذلالت کا ثبوت دیا تھا تو تم اپنے بچے کو مار کر کون سا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ فاطمہ بہت غصے میں تھی مگر مومل ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اعلیٰ ظرف ہوں ہی نہیں تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کہاں سے کروں؟ میں اس سے شادی تو کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ ہاں،
تم لوگوں کا بوجھ ختم کرنے کے لیے خود کو ختم کر لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف چلی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ لگاتی، ربیہ نے اسے پکڑ لیا تھا اور زوردار تھپڑ مار کر دور دھکیل دیا۔ ان دونوں کے جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ تم یہ صلہ دے رہی ہو ہمیں؟ تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور تم ہمارے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنا چاہتی ہو تاکہ ہمارا کیریئر ختم ہو جائے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ہم تمہارا مستقبل بچانا چاہتے ہیں اور تم ہمارا مستقبل تباہ کرنا چاہتی ہو۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کھڑکی بند کرتے ہوئے ربیہ نے اس سے کہا تھا۔ مومو ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری خودکشی کا نتیجہ تم لوگوں کے لیے اتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تم دونوں کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں اور میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ میں کل صبح دارالامان چلی جاؤں گی۔ ربیہ اس کی بات پر ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ وہاں جا کر کون سی امان مل جائے گی تمہیں؟ وہاں تو اس سے بھی بڑے درندے ہیں، وہاں کس کس سے بچو گی؟ تو میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس کی سسکیاں اور تیز ہو گئی تھیں۔ مومل، تمہیں اپنی زندگی بچانے کا ایک اور موقع مل رہا ہے، پھر اس کو کیوں گنوا رہی ہو؟ ہم تم سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم ساری عمر اس کے ساتھ بندھی رہنا، ہم تو وقتی طور پر اسے شادی کا کہہ رہے ہیں۔ کم از کم فی الحال تو یہ آدمی تمہارے تحفظ کا واحد ذریعہ ہے۔ بعد میں تم اسے طلاق بھی لے لو تو بھی کوئی تم پر اب کی طرح انگلی نہیں اٹھا سکے گا اور تمہارے بچے کو بھی اس کا نام ملے گا۔ اور تم طلاق لیتے ہوئے اس کو چھوڑنا چاہو تو اس کے باپ کے پاس چھوڑ سکتی ہو، لیکن کم از کم فی الحال تو اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچاؤ۔ وہ بے بسی سے ان دونوں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں ہم سے ذرا بھی محبت ہے تو تم ہماری بات مان لو۔ فاطمہ نے بات کرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ 2 دن بعد اسفند کے دوست کے فلیٹ پر اسفند کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ سارے انتظامات اسفند نے ہی کیے تھے۔ ربیہ اور فاطمہ نکاح کے بعد شام تک اس کے پاس اسے تسلیاں دیتی رہیں۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ ان کے چہرے دیکھتی رہی۔ شام کو وہ دونوں چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کی کچھ دیر بعد وہ آیا تھا۔ یہ فلیٹ کی چابیاں ہیں، رات کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لا کر میں نے کچن میں رکھ دی ہیں۔ فلیٹ میں تقریباً ہر چیز موجود ہے، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو لسٹ بنا دینا، میں تمہیں کل لا دوں گا۔ میں اب جا رہا ہوں، تم دروازہ لاک کر لو، میں صبح آؤں گا۔ وہ اسے یہ ہدایت دے کر اس کا جواب سنے بغیر فلیٹ سے چلا گیا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ لاک کر لیا تھا۔ واپس بیڈ روم میں آ کر اس نے پہلے کی طرح گھٹنوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ پچھلے چند ماہ ایک بار پھر اس کے دماغ کی سکرین پر ابھرنے لگے تھے۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ، ایک ایک منظر جیسے اس کے ذہن پر نقش تھا۔ تمہیں زندگی میں کچھ نہیں ملنا چاہیے اسفند حسن، کچھ بھی نہیں۔ میری طرح خالی ہاتھ ہو جانا چاہیے تمہیں بھی، میری طرح ذلت و رسوائی ملنی چاہیے تمہیں، میری طرح تمہارے سارے خوابوں کو دھواں بن جانا چاہیے۔ مجھے اپنی زندگی میں نہیں لائے تم، عذاب کو لائے ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گی سب سے اوپری والی سیڑھی سے منہ کے بل گرنا کیسا لگتا ہے۔ اسفند کے خلاف اس کے دل اور دماغ کا زہر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات کسی آگ کی طرح بھڑکتی رہی۔ وہ دوسرے دن صبح 10 بجے آیا۔ اپنی چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ کھانے کے کچھ ڈبے لیے اندر آیا۔ وہ اس کے انتظار میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر وہ نظریں چراتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا۔ تم نے اپنے پاس اس فلیٹ کی دوسری چابی کیوں رکھی ہے؟ اس کے کچن سے باہر آتے ہی مومل نے تیز آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ حیرت سے اس نے مومل کا چہرہ دیکھا۔ صرف اپنی سہولت کے لیے، لیکن میں نہیں چاہتی تمہارے پاس اس فلیٹ کی کوئی دوسری چابی ہو۔ میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی ہوں۔ مومل کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ اسفند نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کہا، دیکھو مومل، مومل اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو۔ اسفند کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اگر میری زبان تمہیں گندی لگتی ہے اور میں تمہیں اس قدر ناپسند تھا تو پھر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں تمہیں ناپسند نہیں کرتی ہوں، بلکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اور یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، مجھے مجبور کیا گیا تھا، ورنہ میں وہ سب کچھ بھولی نہیں ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ عجیب سے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ میں جانتا ہوں تم نے وہ سب کچھ نہیں بھلایا ہوگا، وہ سب کچھ بھلانا اتنا آسان ہے بھی نہیں، لیکن میں تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھ سے آئندہ بھی کبھی ایکسکیوز مت کرنا۔ مومل نے تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ میں مانتا ہوں میں نے ایسی غلطی۔ اس نے دوبارہ اس کی بات کاٹ دی۔ وہ کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تمہارا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ نہیں، میں نے یہ سب صرف وقتی اشتعال میں آ کر کیا تھا۔ اگر یہ سب غصے کی حالت میں نہ ہوتا تو تم 3 دن وہاں رہی تھی، میں دوبارہ بھی تمہارے پاس آتا، لیکن میں نہیں آیا۔ اگر میرا غصہ اس رات سے پہلے ختم ہو جاتا تو میں تمہیں اسی طرح واپس چھوڑ آتا۔
میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو کسی عورت کی عزت نہ کرے، لیکن میں نہیں جانتا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں اس رات کے بعد سے ٹھیک سے سویا نہیں ہوں۔ تم مجھے جتنا برا سمجھ رہی ہو، میرا ضمیر مجھے اس سے زیادہ برا سمجھ رہا ہے۔ پھر بھی میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ مومل کا دل چاہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل ہو اور وہ اس کے چہرے کو اس سے مسخ کر دے۔ اب شکست خوردگی تھی اس کے لہجے میں۔ تب کیا تھا؟ اب ندامت تھی، اور تب فخر تھا، غرور تھا، اب سر جھکا ہوا تھا۔ اور تم اب ساری زندگی بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری بیٹی ہو، اور اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ۔ اسفد نے بہت تیز آواز میں اس کا جملہ کاٹ دیا۔ تم ایسی باتیں مت کرو، ایسا مت کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ میں کہوں گی، ایک بار نہیں 1000 بار کہوں گی۔ کیا کر لو گے تم؟ بتاؤ کیا کرو گے تم؟ بولو کیا کرو گے؟ وہ ایک دم چلانے لگی تھی۔ اسفد نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر سامنے پڑی ٹیبل پر فلیٹ کی چابی چھپکتے ہوئے تیزی سے فلیٹ سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد دوبارہ دونوں میں بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز چند منٹوں کے لیے وہاں آتا اور ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر چلا جاتا۔ محمد سارا دن اس فلیٹ میں بند رہتی۔ فاطمہ اور ربیہ روزانہ 1.5 گھنٹے کے لیے اس کے پاس آتی تھیں، اور وہ وقت بجلی کی چمک کی طرح گزر جاتا۔ پھر باقی سارا وقت وہ پنجرے میں بند جانور کی طرح بیڈ روم، بالکنی، لاؤنج اور کچن کے چکروں میں گزارتی۔ اسے اپنا گھر اور لوگ بے تحاشا یاد آتے۔ اسے یاد آتا اس کے بھائی کس طرح اس کے ناز اٹھایا کرتے تھے، کس طرح اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو پورا کرتے تھے، اور ہر یاد جیسے اس کا گلا دبانے لگتی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگتا۔ اسے اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے کہکہے یاد آتے، اسے ان کی شرارتیں اور شوخیاں یاد آتی، اور وہ کئی گھنٹوں سر ہاتھوں میں پکڑے اپنے گال بھگوتی رہتی۔ اور اس سب کا ذمہ دار وہی ایک شخص ہے، سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ سوچتی، اور اسفند کے لیے اس کے دل میں زہر بڑھتا جا رہا تھا۔ اسفند بہت دنوں تک اپنے ماں باپ سے یہ خبر نہیں چھپا سکا تھا۔ کسی نہ کسی طرح یہ خبر اس کی فیملی تک پہنچی گئی تھی۔ پہلے تو اس کے والدین اس خبر پر دھیان نہیں دیا اور اسے صرف ایک افواہ سمجھی، کیونکہ اسفند کی منگنی چند سال پہلے ہی اس کی اپنی پسند سے اس کی چچا زاد سے ہوئی تھی۔ دونوں شروع سے ہی اکٹھے پڑھتے رہے تھے، اور یہ باہمی انڈرسٹینڈنگ بعد میں محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ گریجویشن کے بعد اسفند نے نوشین کے بارے میں اپنے والدین کو آگاہ کر دیا تھا، اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب ایک دم ان عجیب قسم کی خبروں نے حسن علی کو کافی پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے ڈائریکٹ اسفند سے بات کرنی مناسب سمجھی۔ وہ دونوں بہنوں اور 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور ماں اور باپ دونوں کے کافی قریب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حسن علی نے اس معاملے پر اس سے بات کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی تھی، اور اس وقت انہیں شاید زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا جب اسفند نے ان کے استفسار پر انکار یا تردید کرنے کی بجائے اپنی شادی کا اعتراف کر لیا تھا۔ حسن علی کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، مگر جب انہیں یقین آیا تو وہ جیسے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ اگر تمہیں اسی طرح کا کارنامہ کرنا تھا تو تمہیں نوشین سے منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نوشین سے میری منگنی ختم کر دیں۔ اس شادی کے بعد اب کسی اور رشتہ کی گنجائش نہیں رہی۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ تم منگنی کہیں اور کرو، شادی کہیں اور، لیکن اگر تم اس فیملی میں رہنا چاہتے ہو تو کل شام تک اچھی طرح سوچ لو اور اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ حسن علی نے چند لمحوں میں اپنا فیصلہ سنایا تھا اور اٹھ کر چلے گئے تھے۔ دوسرے دن شام کو انہوں نے پھر اسفند کو بلوایا۔ پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ انہوں نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ پاپا، آپ جانتے ہیں میں نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں سر جھکائے ہوئے کہہ دیا۔ حسن علی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہارے سامنے صرف 2 راستے ہیں۔ سامنے ٹیبل پر طلاق کے کاغذات پڑے ہیں اور ایک بلینک چیک ہے۔ پیپرز پر سائن کر دو اور چیک میں جتنی رقم چاہے بھرو اور اس لڑکی کو بھیج دو۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اس گھر سے چلے جاؤ۔ اسفند ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پاپا، میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا۔ وہ کمرے سے جانے لگا۔ اسفی، احمق مت بنو، ایک دفعہ پھر سوچو۔ اس کی ممی نے اسے جاتے ہوئے روکا۔ ممی، میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتا، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم فیصلہ نہیں بدلو گے تو مت بدلو، لیکن پھر اس گھر سے کچھ بھی لے کر مت جانا۔ اسی طرح جاؤ، اور جس فلیٹ میں تم نے اس لڑکی کو رکھا ہوا ہے وہ میں آج تمہارے دوست کے باپ سے خرید چکا ہوں۔ کل تک اسے خالی کر دو۔ اپنی عیاشیوں کے لیے خود روپیہ کماؤ، میری کمائی تم ان لڑکیوں پر نہیں اڑا سکتے۔ وہ چند لمحے زرد چہرے کے ساتھ باپ کو دیکھتا رہا، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری آفر ابھی بھی وہی ہے، تم جب چاہو اس لڑکی کو طلاق دے کر واپس آ سکتے ہو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ بالکل خالی الذہنی کے عالم میں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔
کس کی مدد مانگے؟ اسے اپنے ماں باپ پر غصہ آیا تھا، یہ سب اس کے لیے خلاف توقع نہیں تھا، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کی شادی کی خبر اس کے باپ تک اتنی جلدی پہنچ جائے گی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے سارے ڈاکومنٹس نکالے اور پھر اپنے گھر سے نکل آیا۔ اس نے ایک پی سی او سے راشد کو فون کیا۔ سوری اسفند، میں نہیں جانتا ڈیڈی کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے فلیٹ تمہیں دے رکھا ہے اور وہاں تمہاری بیوی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ساری انفارمیشن حسن انکل نے ڈیڈی کو دی ہے۔ اب ڈیڈی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ایک دن کے اندر اندر تم سے یہ فلیٹ خالی کروا لوں۔ میں نے ایک آدمی سے بات کی ہے، اس کے کچھ فلیٹس ہیں جنہیں وہ کرائے پر دیتا ہے۔ وہ لگژری فلیٹ تو نہیں ہے لیکن بہرحال اتنے برے بھی نہیں ہیں، تم دونوں کے لیے کافی ہے۔ میں نے اسے 3 ماہ کا کرایہ دے دیا ہے، لیکن تم کسی دوسرے دوست کو اس فلیٹ کا اتا پتہ نہ دینا۔ اگر پھر کہیں حسن انکل تک بات پہنچ گئی تو یہ فلیٹ بھی خالی کروانے کی کوشش کریں گے اور تمہارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں کل صبح تمہارے فلیٹ پر آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اسفند نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس شام جب وہ فلیٹ پر آیا تو کافی پریشان تھا۔ مومل اس وقت کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر پھرتا رہا۔ جب اس نے کھانا ختم کر لیا تو وہ اس کے پاس آیا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، ہم صبح یہ فلیٹ چھوڑ دیں گے۔ مومل نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا مگر کچھ پوچھا نہیں۔ کل ہم ایک دوسرے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں تم پر کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے والدین کو میری شادی کا پتہ چل گیا ہے اور میں نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے پاس اب صرف چند ہزار روپے ہیں اور وہ بہت عرصہ نہیں چلیں گے۔ جب تک میرے پاس روپیہ تھا میں نے تمہاری ہر آسائش پوری کرنے کی کوشش کی۔ اب میرے پاس روپیہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں پہلے کی طرح سہولیات فراہم نہیں کر سکوں گا، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بہرحال تمہیں کچھ وقت گزارنا پڑے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ کسی رد عمل کے بغیر ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ وہ بے دلی سے وہ سامان پیک کرنے لگا جو وہ وقتاً فوقتاً خرید کر لاتا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ راشد کے ساتھ نیا فلیٹ دیکھنے گیا۔ 2 کمروں، کچن، باتھ روم اور ٹیرس پر مشتمل وہ فلیٹ اس کے لیے کافی تھا۔ یہ فلیٹ پہلے فلیٹ کی طرح فرنشڈ تو نہیں تھا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ دوپہر تک وہ اپنا تھوڑا بہت سامان نئے فلیٹ میں منتقل کر چکا تھا۔ اپنی والیٹ میں موجود رقم سے اس نے ضرورت کی کچھ اور بنیادی چیزیں خریدیں۔ پھر وہ راشد کی گاڑی میں مومل کو نئی جگہ لے آیا تھا۔ وہ خود ہی اس تھوڑے بہت سامان کو فلیٹ میں سیٹ کرتا رہا۔ مومل کسی تماشائی کی طرح اس کی سرگرمیاں دیکھتی رہی۔ اسفند کے چہرے کی سنجیدگی اور پریشانی اسے ایک عجیب سا سکون پہنچا رہی تھیں۔ اسفند حسن، اب تمہیں احساس ہوگا کہ اپنوں سے کٹ کر رہنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کل تک جو آپ کے لیے جان دینے پر تیار تھے وہ آج آپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتے۔ رات کو بیڈ روم میں سونے کے لیے چلی گئی اور وہ خالی ڈرائنگ روم میں اپنے خریدے ہوئے میٹرس کو بچھا کر اس پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک نیند نہیں تھی۔ آنکھیں کھولے وہ اندھیرے میں کمرے کی چھت دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس طرح مجھے بے وقوف کیوں بنایا؟ میں ہمیشہ ہر معاملے میں تمہارے ساتھ فیئر رہی ہوں، پھر تم نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ اس کے کانوں میں کسی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ 2 دن پہلے نوشین نے اسے فون کیا تھا۔ شاید ممی نے اسے فون کر کے اس کے اعتراف کے بارے میں بتایا تھا۔ تم ایسے نہیں تھے اسفند، تم تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے، وہ برکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا ہوں۔ نوشین تم مجھے معاف کر دو اور آئندہ کبھی میرے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہارے قابل نہیں رہا ہوں۔ تمہیں مجھ سے بہت بہتر، بہت اچھے انسان مل سکتے ہیں۔ میرے جیسا 3rd ریٹ اور 3rd کلاس شخص تمہارے لائق نہیں تھا۔ اس نے اسے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ پھر بہت دیر تک فون کی بیل بجتی رہی لیکن اس نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ پھر وہ اس کے گھر آئی تھی لیکن وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ وہ بہت دیر تک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی رہی اور وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح راکنگ چیئر پر جھولتا رہا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنا چہرہ دکھاتا، اس کے سامنے آتا، اس سے بات کرتا۔ وہ مایوس ہو کر روتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وہ ساری رات اپنے اور نوشین کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ اس کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونجتی رہیں۔ ہر شخص کو اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ میری غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ مجھے تم نہ ملو۔ میں ساری زندگی اس چیز کے بغیر رہوں جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے سوچا۔ اگلے چند دنوں میں اس نے ایک نائٹ کالج میں جاب ڈھونڈ لی۔ چند ہفتے اس نے وہاں کام کیا اور پھر اس کے پیپر شروع ہو گئے تھے۔
وہ 3 ہفتے پیپرز میں مصروف رہا۔ پیپرز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر مختلف جگہوں پر جابز ڈھونڈنی شروع کر دی۔ اپنے دوستوں کو ذریعے سے وہ جہاں بھی جاب ڈھونڈتا وہاں سے بہت جلد حسن علی اسے فارغ کروا دیتے۔ اس نے تنگ آ کر دوستوں کی مدد لینا چھوڑ دیا۔ ایک پارٹ ٹائم جاب اسے راشد نے دلوائی ہوئی تھی۔ ایک اکیڈمی کے ذریعے اس نے کچھ ٹیوشنز حاصل کر لیں اور رات کو وہ اسی نائٹ کالج میں پڑھاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھا۔ یہ سب کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ اسے ہر ماہ جتنی رقم ملتی تھی، لیکن فلیٹ کا کرایہ، بل اور دوسرے اخراجات نکال کر اس کے پاس چند ہزار روپے ہی بچتے تھے، اور یہ رقم کافی نہیں تھی۔ پہلی بار اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ روپیہ کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ اس نے بچپن اور جوانی دونوں آسائشوں میں گزاری تھی۔ جتنی رقم اب اسے کمانے کے لیے رات 10 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا، اس سے دگنی رقم حسن علی اسے ہر ماہ جیب خرچ کے طور پر دیتے تھے۔ پھر بھی اس کے اخراجات پورے نہ ہوتے اور وہ وقتاً فوقتاً ان سے مزید رقم لیتا رہتا تھا۔ حسن علی ایک نامور صنعت کار تھے اور چیمبر آف کامرس کے صدر ہونے کی وجہ سے ان کی بے تحاشا مصروفیات تھیں، لیکن اپنے بزنس میں بے حد مصروف رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہمیشہ بہت توجہ دی تھی۔ اور یہی حال امبرین حسن کا تھا، جو شادی سے پہلے کالج میں لیکچرار تھی، لیکن شادی کے بعد انہوں نے اپنی جاب چھوڑ کر پوری توجہ بچوں پر دی تھی۔ انہوں نے کبھی بچوں پر بے جا پابندیاں نہیں لگائیں اور نہ ہی ان کے کیریئرز کے انتخاب کے سلسلے میں ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ اسفند کے سب سے بڑے بھائی نے اپنی مرضی سے باپ کے ساتھ بزنس سنبھالنا شروع کر دیا تھا، لیکن اسفند کا دوسرا بھائی میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سول سروس میں چلا گیا تھا، اور یہی کام اسفند نے کیا تھا۔ اکنامکس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے بھی باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی بجائے سول سروس میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی بڑی بہنوں میں سے بھی 2 ڈاکٹر تھیں اور ایک کسی بینک میں کام کرتی تھی۔ اسفند اس کی ایک بہن کے علاوہ باقی سب شادی شدہ تھے، اور اب جیسے اسفند کا ایک قدم اس زندگی کے سب سے بڑے بحران میں لے آیا تھا۔ وہ اپنی پوری فیملی کا چہیتا تھا، لیکن اس پیار محبت نے اسے بگاڑا نہیں تھا۔ اس کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، اور پھر ایک دم جیسے سپیڈ بریکر آ گیا تھا۔ اس کا تھوڑا سا غصہ اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا، اور اب وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ مومل نے خود بھی کبھی ان حالات میں رہنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی فیملی مالی لحاظ سے اسفند حسن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن وہ کوئی عام سے لوگ بھی نہیں تھے۔ اس کے دونوں بھائی انجینئر تھے، اور اس کا بڑا بھائی تو LDA میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ زندگی کی ہر سہولت اسے دستیاب تھی، اور اب وہ جس فلیٹ میں رہ رہی تھی اس میں برائے نام فرنیچر تھا۔ آسائشات تو دور کی بات تھی۔ دونوں کے تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ بھی کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ مومل اسفند کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ وہ واحد عنایت وہ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کھانا تھوڑا زیادہ پکا لیا کرتی تھی، اور اسفند کے لیے اتنا بھی بہت تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا اور پھر رات گئے واپس آتا۔ مومل سارا دن گھر میں بند رہتی۔ اس نے آس پاس کے فلیٹ والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ان کے گھر آئے، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرے۔ جوں ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، اسفند سے اس کی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر وحشت ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بچے کو کیسے دیکھے گی، کیسے چھوئے گی، کیسے قبول کرے گی۔ بعض دفعہ اسے یہ سوچ کر ہی گھن آنے لگتی کہ اس نے اس شخص سے شادی کرنا کیسے قبول کیا ہے جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ فاطمہ اور ربیہ اب بھی اس کے پاس آتی تھیں، مگر اب ان کی آمد و رفت میں کچھ وقفہ آ گیا تھا۔ وہ دونوں ہر بار اسے ماضی بھول جانے کی تلقین کرتی اور وہ آگ بگولا ہو جاتی۔ اس دن وہ آفس میں تھا جب ربیہ نے اسے فون کر کے ہاسپٹل بلوایا، اور جب ہاسپٹل پہنچا تو اسے بیٹی کی پیدائش کی اطلاع ملی تھی۔ وہ بڑے عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ مومل کیسی ہے؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے۔ اسے فاطمہ کا لہجہ کچھ بجھا بجھا سا لگا۔ پھر وہ بل ادا کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اور ڈاکٹر نے اسے بٹھا لیا۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ کی طرف سے آپ کی مسز پر کیا بیٹے کے لیے کوئی دباؤ تھا؟ اسفند نے حیرانی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ تو پھر آپ کی مسز اس قدر رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھنے اور اسے فیڈ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ہم نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا کر سلایا ہے، ورنہ ان کی حالت اس طرح رونے سے زیادہ خراب ہو جاتی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگر آپ کی طرف سے ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا تو پھر انہیں کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر الجھ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے انہیں خود ہی بیٹے کی خواہش ہو، اور اس وجہ سے بیٹی کی پیدائش پر انہیں صدمہ پہنچا ہو۔ بہرحال میری طرف سے ان پر کوئی پریشر نہیں تھا۔ اس نے بہانہ بنا کر ڈاکٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر پتہ نہیں مطمئن ہوئی یا نہیں، لیکن اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔
وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ڈاکٹر کے آفس سے نکل آیا۔ اسفند، تم اپنی بیٹی کو نہیں دیکھو گے؟ ربیہ نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ اس نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ انکوبیٹر میں اس نے پہلی بار اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا اور پھر نرس نے اس کی بیٹی کو اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، آپ کو دیکھ کر سوچ رہی ہوں اسے تو خوبصورت ہونا ہی تھا، اس نے نرس کو کہتے سنا۔ وہ بہت غور سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ بہت نرمی سے اس کا ماتھا چوم کر اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ کسمسانے لگی۔ نرس نے آگے بڑھ کر اس کی بیٹی کو لے لیا۔ پھر ربیہ اور فاطمہ کے ساتھ وہ مومل کے پاس بھی گیا۔ وہ نیند آور ادویات کے زیر اثر سو رہی تھی، ورنہ اسے سامنے دیکھ کر وہ پھٹ پڑتی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر واپس آ گیا تھا۔ مومل بہت زیادہ دن بچی سے نفرت نہیں کر پائی۔ تیسرے دن اس نے روتے ہوئے اسے گود میں لے لیا تھا۔ اس کے دل میں اسفند کے لیے نفرت تھی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے نفرت نہیں رہ پائی۔ ربیہ اور فاطمہ کی طرح اسفند نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ چند دن ہاسپٹل میں رہ کر وہ گھر آ گئی تھی اور اسفند کے لیے اس کے تیور پہلے سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ وہ بات بے بات اسے الجھ پڑتی اور بعض دفعہ جب وہ زاشی کو اٹھانے لگتا تو وہ اسے ہاتھ لگانے نہ دیتی۔ اس کا رویہ اسفند کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ بعض دفعہ اس کو دل چاہتا کہ وہ خودکشی کر لے۔ وہ صرف اسے آرام و آسائش دینے کے لیے رات گئے تک کسی جانور کی طرح کام کرتا رہتا تھا، اور وہ پھر بھی اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ وہ پھر بھی خوش نہیں تھی۔ انہی دنوں اس کا CSS کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا اور وہ 7ویں پوزیشن لے کر کامیاب ہوا تھا۔ ایک سال میں یہ پہلی خوشخبری تھی جو اسے ملی تھی۔ پچھلے سال میں کی گئی ساری محنت، ساری ذلت اسے بھول گئی تھی۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن تھا، اور اس اطمینان اور سکون نے مومل کے وجود میں ایک آگ بھڑکا دی تھی۔ ربیہ اور فاطمہ نے گھر آ کر اسے مبارکباد دی تھی اور وہ طیش میں آ گئی تھی۔ مجھے اس کی کامیابی کی کوئی خوشی نہیں ہے، ہاں اگر وہ ناکام ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ مومل، فضول بکواس مت کرو۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ اب تم بھی ایک اچھی زندگی گزار سکو گی؟ معاشرے میں تم لوگوں کا کوئی مقام ہوگا، تمہاری بیٹی کو ساری آسائشات ملیں گی۔ ربیہ نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ بھاڑ میں جائیں گی آسائشیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے خوشحال زندگی نہیں چاہیے۔ مجھے ان سب آسائشات سے نفرت ہے جو مجھے اس کے طفیل ملے۔ مومل، تم سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ فاطمہ نے اس سے کہا تھا۔ اگر یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا تو کیا تم بھول جاتی؟ بھولنے کی کوشش ضرور کرتی، فاطمہ نے نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، لیکن میں کبھی بھولنے کی کوشش بھی نہیں کروں گی۔ میں سب کچھ یاد رکھوں گی اور اسے بھی یاد دلاتی رہوں گی۔ تم اپنی زندگی جہنم بنا لو گی۔ کیا اب یہ زندگی جہنم نہیں ہے؟ ربیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ سننے کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ حسن انکل تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس دن راشد نے اسفند کو آفس فون کر کے بتایا تھا۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا، بس انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے رابطہ کر کے ان کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ ٹھیک ہے، میں کل شام کو گھر جاؤں گا۔ اس نے راشد کو مطلع کیا تھا۔ دوسرے دن وہ شام کو 6 ماہ کے بعد گھر گیا تھا۔ سب اس سے بڑی گرمجوشی سے ملے تھے سوائے حسن علی کے۔ تو تم نے CSS کوالیفائی کر لیا ہے؟ اسے دیکھتے ہی انہوں نے سگار سلگاتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اور اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ تم میرے محتاج نہیں رہے اور میرے بغیر بھی آرام سے زندگی گزار سکتے ہو۔ ان کا لہجہ بہت سرد تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ تم نے اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پاپا، میری ایک بیٹی ہے، کیا میں خود کو ٹھوکروں سے بچانے کے لیے اسے دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دوں؟ ہاں، اسے بھی چھوڑ دو۔ ایسے رشتوں کی ہمارے خاندان میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ ہی ایسی اولادیں قبول کی جاتی ہیں۔ تم اس کی ماں کو کچھ روپیہ دے دینا، وہ خود ہی اسے پال لے گی۔ انہوں نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بات اگر صرف ضد کی ہے تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن میں اسے طلاق نہیں دوں گا، وہ تلخ لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ ٹریننگ کے لیے اکیڈمی چلا گیا تھا۔ ہر ہفتہ ویکینڈ پر وہ آتا اور زاشی کو اٹھائے رکھتا۔ محمد زاشی کے لیے اس کے التفات پر جیسے جھلس جاتی تھی۔ اسفند کی موجودگی میں زاشی اگر رونے لگتی تو وہ اسے بری طرح پیٹتی۔ اسفند اسے روکنے کی بجائے خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہتا، اور جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی ہوتی تو وہ روتی ہوئی زاشی کو اٹھاتا اور باہر لے جاتا، اور جب وہ کچھ دیر بعد اسے واپس لے کر آتا تو زاشی اپنے ہاتھوں میں کھانے پینے کی کوئی چیز پکڑے اس کی گود میں کھلکھلا رہی ہوتی، اور اس کی یہ ہنسی مومل کو زہر لگتی۔ زاشی سے اس کا یہ سلوک اسفند کو دل برداشتہ کر دیتا تھا۔ وہ جب بھی اسے مارتی تھی ساتھ بلند آواز میں بولتی اور تانے دیتی۔
اسفند جانتا تھا وہ یہ سب اسے سناتی ہے، ورنہ 1.5 سال کی وہ بچی کیا سمجھ سکتی ہے۔ اس کی 1000 معذرتیں بھی مومل کے دل کو صاف نہیں کر سکی تھیں۔ وہ اکیڈمی واپس جانے کے بعد یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا کہ جب مومل اس کے سامنے زاشی کو بخشنے پر تیار نہیں ہوتی تھی تو اس کے پیچھے تو پتہ نہیں وہ اس کا کیا حشر کر دیتی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ویکینڈ پر واپس گھر آتا تو سارا وقت زاشی کو لپٹائے رکھتا، اسے سیر کے لیے باہر لے کر جاتا، اس کے لیے کھلونے لاتا، اس کے ساتھ کھیلتا۔ وہ جیسے ایک دن میں پورے ہفتے کی تلافی کر دینا چاہتا تھا۔ زاشی بھی مومل کی بجائے اسفند سے زیادہ مانوس ہو گئی تھی۔ اسے باپ کا لمس زیادہ پسند تھا۔ وہ جب ویکینڈ پر گھر آتا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگتی، جیسے اس نے اسفند کو پہچان لیا ہو۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا پہلا لفظ بھی پاپا ہی تھا۔ اسفند کی غیر موجودگی میں زاشی کے ساتھ مومل کا سلوک بہت اچھا ہوتا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے رکھتی اور بعض دفعہ بے اختیار ہو کر اسے چوم لیتی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اس پر بے اختیار پیار آتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے سارے نقوش لیے تھے، وہی سیدھی ناک، ڈارک براؤن آنکھیں، لمبی خمدار پلکیں، باریک ہونٹ اور سیاہ گھنے چمکدار بال، جس میں اسفند کی طرح بعض جگہوں پر براؤن بالوں کے گچھے بھی تھے۔ وہ اسفند سے اس قدر مشابہ تھی کہ اس کی گردن پر بھی اسی جگہ تل تھا جس جگہ اسفند کا تل تھا۔ بعض دفعہ اس کی یہ مشابہت مومل کو بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسفند اپنے ماں باپ سے بھی ملنے جلنے لگا تھا۔ مومل کو طلاق دینے کے لیے ابھی بھی اس پر دباؤ موجود تھا، اور اس دباؤ کی بنیادی وجہ نوشین تھی، جو کہیں اور شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ مومل اور زاشی کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، لیکن بہرحال حسن نے اپنی جائیداد سے دوسرے بچوں کی طرح اس کا حصہ بھی اسے دے دیا تھا۔ پھر انہی دنوں خاندان میں ہونے والی ایک تقریب میں اس کی ملاقات نوشین سے ہوئی، اور یہ ملاقات دونوں کو پھر ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی۔ اگر وہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہا ہوتا تو شاید وہ اتنی جلدی نوشین کی طرف مائل نہ ہوتا، لیکن جس طرح کی زندگی وہ مومل کے ساتھ گزار رہا تھا اور جس طرح وہ اس کے ہاتھوں تذلیل کا نشانہ بنتا تھا، اس نے اسفند کو ایک بار پھر نوشین کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی سوچ میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ویکینڈ پر گھر گیا اور مومل کو بغور دیکھتا رہا۔ پہلی بار وہ اسے نوشین سے کمپیئر کر رہا تھا، اور ہر چیز میں نوشین کا پلہ بھاری تھا۔ وہ مومل سے زیادہ خوبصورت، زیادہ دولت مند، زیادہ تعلیم یافتہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اسفند سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ مومل کا رویہ اب بھی اس کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ وہ اب بھی اس کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، نہ اسے مخاطب کرتی تھی۔ وہ پہلی بار اضطراب کا شکار ہوا تھا۔ مومل کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے۔ جتنی محبت و توجہ وہ زاشی کو دیتی ہے، اتنی تو نوشین بھی دے سکتی ہے۔ اس زبردستی کے رشتے کو قائم رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ میں اسے اتنا روپیہ دے دوں گا کہ اسے کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی، وہ آرام سے زندگی گزار سکتی ہے، اور میں نوشین کے ساتھ نئے سرے سے زندگی شروع کر سکتا ہوں۔ وہ جتنا ان سوچوں کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا، وہ اسے اتنا ہی پریشان کرتی۔ وہ اب جب بھی گھر آتا ہر وقت مومل اور نوشین کا موازنہ کرتا رہتا، اور پھر اس کا رویہ تبدیل ہوتا گیا تھا۔ مومل یہ جان چکی تھی کہ وہ دوبارہ اپنے والدین سے ملنے لگا ہے، کیونکہ ایک بار پھر اس کے پاس ایک بہت مہنگی گاڑی تھی اور اس نے فلیٹ کو بھی فرنشڈ کروایا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات کہیں نہیں تھی کہ وہ اب اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ انہی دنوں ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد فاطمہ واپس اپنے والدین کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ اس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد ربیہ کی آمد بھی کم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس دفعہ وہ کافی دنوں بعد مومل کے پاس آئی تھی۔ اسفند بھی گھر آیا ہوا تھا۔ ربیہ سے کچھ دیر تک بات چیت کرنے کے بعد وہ باہر چلا گیا تھا، اور ربیہ یکدم فکر مند نظر آنے لگی۔ مومل، یہ اسفند کچھ پتلا پتلا سا لگ رہا ہے، اس نے مومل سے پوچھا۔ کیا پتلا ہے اس میں؟ مومل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ربیہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ مومی، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تمہیں اس کی بیوی ہو کر یہ نہیں پتہ کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اور میں یہاں 15 منٹ اس کے ساتھ بیٹھی ہوں تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ تو میں کیا کروں؟ مومل نے ناگواری سے کہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مومی، میں نے 2-3 بار اسے کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ لڑکی کون ہے، لیکن اسفند کا جو رویہ اس کے ساتھ نظر آتا ہے وہ کوئی اطمینان بخش بات نہیں ہے۔ تم اس کی بیوی ہو، تمہیں اس پر چیک رکھنا چاہیے۔ مجھے اس پر چیک رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی ہے کہ وہ کس کے ساتھ اور کیوں پھرتا ہے۔ میری طرف سے وہ جہنم میں جائے۔ ربیہ اس کی بات سن کر یکدم کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میرا کام تمہیں متنبع کرنا تھا، میں نے کر دیا۔
اگر تم جانتے بوجھتے نقصان اٹھانا چاہتی ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ خشکی کے عالم میں وہاں سے چلی آئی تھی۔ مومل پر اس کی باتوں یا خفگی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے اب بھی اسفند کے رویے کو جانچنا شروع نہیں کیا تھا۔ اسفند پہلے ہی کی طرح فلیٹ پر آتا تھا، لیکن اب وہ گھر پر اتنا دھیان نہیں دیتا تھا۔ پہلے وہ ہر بار آنے پر اس سے پوچھتا کہ کیا گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، یا بغیر پوچھے ہی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے پر وہ چیز لے آتا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ بس ہر ماہ کچھ روپے بیڈ کی دراز میں رکھ دیتا۔ اب وہ گھر پر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ ہاں، البتہ زاشی کے لیے اس کی محبت اور توجہ میں کمی نہیں آئی تھی۔ پھر انہی دنوں سے پہلی پوسٹنگ ملی اور وہ ASP کے طور پر ملتان چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مومل سے صرف اتنا کہا، اب شاید میں ہر ہفتے نہ آ سکوں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو تم اس نمبر پر راشد کو کال کر لینا۔ ربیہ کو اس کی پوسٹنگ کی خبر ملی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر اس کے پاس آئی۔ وہ تمہیں ساتھ لے کر کیوں نہیں گیا؟ اس سے کہو کہ وہ تمہیں ساتھ لے کر جائے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے وہاں گھر ملا ہوا ہے، وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تم اس سے بات کرو، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ربیہ، میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتی، وہ خود ساتھ لے جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی منتیں نہیں کروں گی۔ مومل نے صاف انکار کر دیا۔ تم بے وقوف ہو، اس کے لیے راہ ہموار کر رہی ہو۔ کون بیوی اس طرح اپنے شوہر کو دور بھیج دیتی ہے؟ ابھی تک اس کے پیروں میں زاشی کی محبت کی زنجیر تھی، اب وہ اس سے دور رہے گا تو یہ رشتہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ تم سے تو خیر وہ پہلے ہی برگزشتہ ہو چکا ہے۔ تم اس قدر احمق ہو کہ تم اس کی اس کمزوری کو بھی ختم کر رہی ہو۔ مومل پہلی بار اس کی باتوں پر کچھ فکر مند ہوئی۔ تو میں کیا کروں؟ اب جب وہ آئے تو تم مجھے فون کر دینا، میں خود آ کر اس سے بات کروں گی۔ مومل نے ربیہ کی بات پر سر ہلا دیا۔ وہ 1 ماہ بعد آیا تھا اور مومل نے ربیہ کو بلوا لیا تھا۔ تھوڑی دیر اسے دوسری باتیں کرنے کے بعد ربیہ نے اسے ان دونوں کو ساتھ لے جانے کی بات کی۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ ہاں، لے جاؤں گا، ابھی تو میں خود ایڈجسٹ نہیں ہو پایا ہوں وہاں، پھر ویسے بھی ملتان میں گرمی بہت ہے اور زاشی ایسے موسم میں نہیں رہ سکے گی۔ اس نے جیسے ٹالنے کی کوشش کی۔ زاشی ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جائے گی اگر وہاں تم ہوگے، تم جانتے ہو وہ تمہیں بہت مس کرتی ہے، تمہاری موجودگی اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اچھا، میں دیکھوں گا، اس نے یہ کہہ کر بات بدل دی۔ ربیہ جان گئی کہ وہ اب اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری صبح اسفند واپس چلا گیا تھا اور شام کے وقت ربیہ ایک بار پھر آئی تھی۔ مومی، میں ایک بات تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں، وہ تمہیں ساتھ لے جانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گا، اور یہی بات میں تمہیں بہت عرصہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے، اپنا رویہ بدلو، شاید اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ جگہ پیدا ہو جائے۔ مومل پہلی بار اس کی باتوں کے جواب میں خاموش رہی تھی اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسفند میں آنے والی تبدیلی کا صحیح اندازہ اسے جب ہوا تھا جب وہ دوسری بار آیا تھا۔ زاشی اور وہ دونوں بیڈ روم میں تھے۔ اس نے زاشی کے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ اسفند نہانے کے لیے باتھ روم میں گیا ہوا تھا۔ وہ زاشی کے لیے کچھ چاکلیٹس لایا تھا اور وہ بار بار چاکلیٹس کھانے کی ضد کر رہی تھی۔ مومل اسے چاکلیٹ نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ ایک بار پھر ہاتھ اور منہ گندا کر لیتی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چند منٹوں کے لیے کسی کام سے کچن میں گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو زاشی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ شاید اسفند نے اسے چاکلیٹ کھول کر تھما دیا تھا۔ مومل کو ایک دم غصہ آیا اور اس نے زاشی کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر دور پھینک دیا تھا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے ایک اور تھپڑ مارتی، اسفند نے تیزی سے اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یہ تماشا کافی ہو چکا ہے، اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا۔ تم آئندہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گی۔ اس نے ایک بار پھر ایک چاکلیٹ کھول کر روتی ہوئی راشی کو تھما دیا۔ مومل غم و غصے کے عالم اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم چیخ پڑی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں اس کا باپ ہوں اور میں اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ اتنے تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا کہ مومل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے نظر ملائے بغیر بات کرتا تھا اور اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ اس رات اسے ربیہ کی ساری باتیں یاد آئی تھیں۔ اگلے ماہ وہ گھر نہیں آیا اور پھر 2 ماہ کے وقفہ کے بعد گھر آیا تھا۔ اس رات وہ حسب معمول زاشی کو اس کے پاس چھوڑ کر بیڈ روم میں جانے لگی تو اس نے کہا، آج تم اسے بیڈ روم میں سلا دو اور اسے سلانے کے بعد یہاں آنا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کے لہجے سے کچھ کھٹک سی گئی۔ زاشی کو سلانے میں زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن اس کے سامنے جانے کے لیے ہمت پیدا کرنے میں اسے کافی وقت لگا۔ وہ جی کڑا کر کے بیڈ روم سے نکل آئی۔ اسفند نے خاموشی سے اسے آتے اور سامنے صوفے پر بیٹھتے دیکھا۔